अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर और वॉइस ओवर लाइबा इरशाद। आज हम परी खान और मेरा नावल कानून कुदरत पढ़ेंगे, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले। चले आए नावल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिसोड 10। आयशा, जो आमना को अपने हिसार में लिए सो रही थी, मोबाइल की घंटी बजने पर उठी। उसने आहिस्ता से आमना का सर अपने बाजू से हटाकर अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ देखा, जो कि खान इंडस्ट्रीज़ ओनर के नाम से कॉल आ रही थी। उसने हैरानगी से कॉल उठाई और सलाम से अपनी बात का आगाज़ किया। वालेकुम अस्सलाम मिस आयशा, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। आप ऑफिस पहुँचे मीटिंग के लिए? अरमान खानज़ादा ने सलाम का जवाब देते ही कहा और बगैर ही कोई सुने कॉल काट दी। यार आपी, क्या है? आपने अपना बाजू क्यों हटाया मेरे सर के नीचे से? आमना ने आयशा का बाजू पकड़कर अपने सर के नीचे रखते हुए कहा। आमना मेरी जान, सर ने ऑफिस में अचानक से मीटिंग रखी है। मेरा बच्चा, मैं वहीं जा रही हूँ। आप आराम करो, फिर उठकर छोटी अम्मी से अच्छे से मिल लेना। आप ठीक है? आयशा ने आमना को प्यार करते हुए कहा। पर आपी, आज तो संडे है ना, आज क्यों मीटिंग है? आमना ने झंझलाते हुए कहा। मेरी जान, ये तो वही जाकर पता चलेगा। आप नाराज़ नहीं हो? मैं वापस आकर आपकी सारी बातें सुनूंगी। आयशा ने आमना के गाल पर लब रखते हुए कहा और फिर अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई तो आमना भी करवट लेकर सो गई। आयशा फ्रेश होकर आई तो देखा आमना वैसे ही दोनों हाथ गालों पर रखी सो रही थी। नींद में भी उसके दोनों गाल फूले हुए थे। वो इंतहा प्यारी लग रही थी और आयशा को खदशा लाहक हुआ कि कहीं उसे ही नज़र ही न लग जाए। उसकी तो माशाल्लाह पढ़ते ही कुछ नोट आमना के पर से वार कर और बाहर चल दी। लॉन्च में दाखिल होकर सबको मुश्तरका सलाम किया तो सब ने जवाब दिया। अरे बेटा, कहीं जा रही हो आप? अलमास बेगम ने आयशा से पूछा। जी अम्मी, आज सर ने मीटिंग रखी है तो वहीं जा रही हूँ बस मैं, आयशा ने जवाब दिया। अच्छा बेटा, कुछ खा कर तो जाओ आप, अब्दुल्ला साहब ने कहा। नहीं छोटे अब्बू, टाइम नहीं, वरना ज़रूर करती। मैं वहीं कुछ खाऊंगी, आयशा ने जवाब दिया और सबसे मिलकर चली गई। जब से बच्ची ने जॉब शुरू की है, खाना भी नसीब नहीं होता इसको। एक हमारी निकम्मी आमना है, किसी काम की नहीं है। बस हर वक्त खाना पीना और बचपना इसका ख़त्म ही नहीं होता, सलमा बेगम ने कहा। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, आयशा मैच्योर है, संभाल सकती है वो खुद को। और दूसरा, आमना का मुकाबला आयशा से तो ना करे। आमना की अभी उम्र ही क्या है, बचपना तो होगा उसमें, इतनी कम उम्र है उसकी। इस उम्र में वो आपको कौन सी जॉब करके दे, अलमास बेगम ने कहा। भाभी, आप इसकी साइड ना लें, किसी काम की नहीं है, ऊपर से सबके लाड प्यार ने मज़ीद बिगाड़ दिया है उसको, सलमा बेगम ने कहा। और जैसे ही रुख मोड़ा, आमना को खड़ा पाया, जो कि इनकी बात सुनकर आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उनके इस तरह देखने पर अब्दुल्ला साहब और अलमास बेगम ने रुख मोड़कर देखा तो आमना को रोते हुए पाया। अब्दुल्ला साहब का दिल दहक से रह गया आमना को रोते हुए देखकर। एक आमना ही तो उनका कुल असासा थी, तो उसको कहाँ रोता देख सकते थे। उन्होंने फ़ौरन अपनी व्हील चेयर पीछे खिसकाई और व्हील चेयर को घुमाते हुए आमना के पास जाने लगे। सलमा बेगम ने अब्दुल्ला साहब को ऐसे करते हुए देखा तो उनकी व्हील चेयर की तरफ हाथ बढ़ाने लगी थी कि अब्दुल्ला साहब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और ख़ुद अपनी व्हील चेयर को घुमाते हुए आमना के पीछे चल दिए, जो कि अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। सलमा बेगम अब्दुल्ला साहब के इस अंदाज पर रूहान सी हो गई और अलमास बेगम की तरफ देख कर कहा, भाभी अच्छा दुखी ना हो आप, बाप है ना इसलिए फ़िक्रमंद हो गए हैं। आप भी भाभी कभी कभार हद कर देती हैं, छोटी सी है वो, और पता नहीं आप उस पर क्यों इतनी जिम्मेदारी डालना चाहती हैं। हम हैं तो सही सब संभालने के लिए, आप बच्ची का बचपन ख़राब ना करें, उसके साथ ज़्यादती ना करें, अलमास बेगम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। पर भाभी, मैं कहती हूँ बस ज़रा सी मैच्योर हो जाए। और बस, अलमास बेगम ने मिनमिनाते हुए कहा। आपने नहीं समझाना भाभी, अलमास बेगम ने खुफकी से कहा और किचन में चली गई। बेटा सही हमारी तरफ देखें, अब्दुल्ला साहब ने आमना का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। बाबा साईं, आमना अब्दुल्ला साहब को पुकारते हुए रो पड़ी। जी बाबा साईं की जान, हुक्म करें आप बाबा। आपके, अब्दुल्ला साहब ने आमना को अपने साथ लगाते हुए कहा। बाबा साईं, हम अच्छे नहीं हैं, मैं निकम्मी हूँ, आमना ने रोते हुए कहा। नहीं मेरा बेटा साईं,
آپ اچھی ہیں، اتنی ذہین ہے میری بیٹی، ہمیشہ اول آتی ہے میری بیٹیاں سائیں، تو میرا غرور ہے، عبداللہ صاحب نے کہا۔ مگر ماما جان کو تو سر کا درد ہوں میں، آمنہ نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا۔ بابا کی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا بچہ، عبداللہ صاحب نے آمنہ کا ماتھا چومتے کہا۔ بابا صاحب مجھے جاب کی اجازت دے دیں، میں بھی ماما کو میچور بن کر دکھاؤں گی، پکا والا تو ماما کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، پیار بھی کریں گی پھر وہ مجھ سے، عائشہ آپی ہی کی طرح، آمنہ کہتے ہی عبداللہ صاحب کے گلے لگتے ہی زاروں کی طرح رو پڑی۔ آج عبداللہ صاحب کو اندازہ ہوا تھا کہ کبھی ماں باپ کی ناجائز ڈانٹ پیٹ بچوں پر برا اثر ڈال دیتی ہے اور بچے اپنے سگے ماں باپ کے پیار کو ترس جاتے ہیں۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 8ویں کلاس کی طالبے کو کیا کہیں جاب مل سکتی تھی؟ کیا اس عمر کی لڑکی ایک 50 سال کی عورت کا کردار ادا کر سکتی تھی؟ کیا وہ میچیورٹی کی اس لیول کو سر کر سکتی تھی جو کہ ان کی شریک حیات، ان کی کم عمر بیٹی سے توقعات رکھتی تھیں؟ ہر سوال کے بدلے میں ان کو جواب نفی میں ملا۔ غلط توقعات کا جواب سوائے نفی کے اور کیا ہی ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں جتنا اچھا کر لوں اچھی بن جاؤں، میں ماما کی نظر میں اچھی نہیں بن پاؤں گی، کیونکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بیکار انسان ہوں جس کی زندگی کے 1000 مقاصد ہوتے ہوئے بھی بیکار ہوں۔ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ایک یوز لیس زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے اعصاب جواب دینے لگے ہیں، میرا دماغ خالی ہو چکا ہے، میری خواہشات مر چکی ہیں۔ آمنہ عبداللہ صاحب کے آگے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی، وہ ایک اچھے والد ہونے کے ناطے خاموشی سے اسے سن رہے تھے اور انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ حالانکہ اپنی بیٹی کی باتیں سننے میں ان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا جگر کئی حصوں میں تقسیم ہو رہا ہو۔ انہوں نے آج محسوس کیا تھا جن باتوں پہ وہ اس لیے چپ رہتے تھے کہ ماں ہی مضبوطی ہے اپنے بچوں کو وہی بناتی باتیں ان کے شجرے کو خزاں رسیدہ کروا چکی تھی۔ آج ان کو صحیح معنوں میں لگ رہا تھا کہ ان کا شجرہ بکھر ہی نہ سوکھنے کے مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر اب اس درخت کو پانی نہ دیا تو یہ درخت ٹوٹ جائے گا، اور جب درخت ایک بار سوکھ جائے تو پھر کبھی ہرا بھرا نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ اپنی خواہشات اور اصول بچیوں پر اس قدر لاگو کر دیتے ہیں کہ بچوں کی دماغی حالت تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ایک بار تو عبداللہ صاحب سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہا، دیکھو آمنہ، عائشہ آپ کی آپی ہیں اور آپ کی آپی، میں آپی سے جیلس نہیں ہو رہی۔ بابا آپی میں تو میری جان ہے، میں جانتی ہوں میں عائشہ آپی جیسی نہیں بن سکتی، پر بابا میں کوشش کروں گی نا بابا، آئی پرامس میں آپ دونوں کی اچھی بیٹی بنوں گی۔ آمنہ نے عبداللہ صاحب کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا۔ عبداللہ صاحب کے دل پر ہاتھ پڑا، ان کی بیٹی اتنی بدگمان ہو چکی تھی، اتنی سی عمر میں حوصلہ ہار چکی تھی، جس عمر میں اسے اپنی عمر کی لڑکی کی طرح کھیلنا تھا، وہ اتنا سب کچھ اپنے دماغ میں الجھائے ٹھہری تھی۔ انہیں کچھ کرنا تھا اپنی بیٹی کے لیے، اپنی اکلوتی اولاد کے لیے، جو بہت ضروری تھا۔ وہ اپنی نسل کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بیٹا آپ بھی عائشہ کی ہی بہن ہو اور بہت بہادر ہو، دیکھنا میرا بیٹا بہت کامیاب ہوگی زندگی میں۔ میری جان، اپنے بابا کی دعاؤں پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ بیٹا صحیح، عبداللہ صاحب نے کہا۔ بابا صحیح، ماں باپ کی دعاؤں پہ تو یقین ہے ہمیں سب سے زیادہ، آمنہ نے کہا۔ تو پھر بیٹا یہ آنسو کیوں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے بابا صحیح آپ کے لیے دعائیں کریں گے؟ عبداللہ صاحب نے آمنہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بابا صحیح، ہمیں یقین ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ ہم سے ہی پیار کرتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی بیگم سے بھی زیادہ۔ آخری بات پر آمنہ نے ہنس کر کہا، بیٹا یہ تو خیر سے جھوٹ ہے کہ ہم سب سے زیادہ پیار اپنی بیگم اور ان کی بیٹی سے ہی کرتے ہیں، عبداللہ صاحب نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تو آمنہ کھلکھلا دی۔ آمنہ کو اس طرح ہنستے دیکھ عبداللہ صاحب کو سکون ہوا۔ چلو آؤ ناشتہ کریں، پھر میں نے میڈیسن بھی لینی ہے، عبداللہ صاحب نے کہا۔ تو دونوں ڈائننگ ٹیبل پر چلے گئے۔ الماس بیگم اور سلمیٰ بیگم نے ناشتہ لگا دیا تو سب نے خاموشی سے ناشتہ کھایا۔ مے آئی کم ان سر؟ عائشہ نے آفس کے دروازے کو بجاتے ہوئے پوچھا۔ یس مس عائشہ، آئیے بیٹھیے، ارمان خان زادہ نے کہا۔ تو عائشہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ عائشہ نے ارمان خان
ارمان خانزادہ سے پوچھا۔ مس عائشہ، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، تو آپ ایسا کیجیے کہ ہمدانی گروپ آف انڈسٹری کی فائل کو ڈھونڈ کر وہ فائل میرے بھائی احد خانزادہ کو دے دیجیے گا، ارمان خانزادہ نے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو عائشہ اپنے کیبن میں آ گئی اور فائل کو ڈھونڈنے لگی۔ ابھی وہ فائل کو ڈھونڈ ہی رہی تھی، فارغ ہی ہوئی تھی کہ اپنے قریب کسی لڑکے کو دیکھ کر ایک دم بکھلا گئی۔ لڑکا دیکھنے پر تو بظاہر کسی جینٹل مین سے کم نہیں دکھتا تھا، مگر اس کا دیکھنے کا انداز اور عائشہ کو ذرا بھی پسند نہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو اور اس طرح سے کیوں دیکھے جا رہے ہیں مجھے؟ عائشہ نے اس کی نظر سے تنگ آتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو، مقابل نے ڈائریکٹ پروپوز کر دیا، جس سے عائشہ کو تپ چڑھ گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کون؟ عائشہ نے غصے سے کہا۔ یہی تو آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم آپ کے ہیں کون، جو ہمارا دل آپ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، احد خانزادہ نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ عائشہ کہتے ہی جانے لگی۔ رکیے مس محترمہ، دیکھیں، اگر آپ کو ہمارا پروپوز کرنے کا اسٹائل پسند نہیں آیا تو ہم آپ کو دوبارہ سے اچھے سے کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، آج ہمارے پاس پھول نہیں ہے، وہ ہم اپنی بہن کو دے آئے ہیں آج، ورنہ آپ کو اچھے سے کرتے اور آپ ہمیں انکار نہیں کرتی، احد خانزادہ نے کہا۔ ہٹے سامنے سے فضول انسان، عائشہ نے غصے سے کہا۔ ابھی احد خانزادہ مزید کچھ بولتا کہ ولی حیدر دوڑ کر ان دونوں کے بیچ میں آیا۔ دیکھیں مس عائشہ، یہ اب نارمل ہے، ان کی بات کا برا مت منائیے گا، ولی حیدر نے کہا۔ تو عائشہ نے احد خانزادہ کی طرف ترہم بھری نگاہ ڈالی تو احد خانزادہ نے ولی حیدر کی طرف قہر زدہ نگاہ ڈالی۔ اور اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر، عائشہ نے کہا۔ سر، یہ فائل ارمان سر کے بھائی آنے والے ہوں گے، آپ ان کو دے دیجیے گا، اصل میں ان کو پہچانتی نہیں ہوں، تو اس لیے اگر ہو سکے تو آپ یہ ان کو دے دیجیے گا، عائشہ نے ولی حیدر کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی ضرور مس عائشہ، آپ بے فکر ہو کر جائیں، ولی حیدر نے عائشہ سے فائل پکڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ اپنے کیبن میں چلی گئی تو ولی حیدر نے احد خانزادہ کو اپنے آفس کی طرف دھکیلا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ اگر ارمان بھائی کو پتہ چل جاتا نا کہ تم ان کی کولیگ کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہو تو اب تک وہ تمہیں جہنم کی سیر کروا چکے ہوتے۔ تھوڑا عقل سے کام لو ولی حیدر، حیدر نے احد خانزادہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو احد خانزادہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے وہ پسند آ گئی ہے تو وہ احد خانزادہ ہی کیا جو سدھر جائے۔ کیا ہے نا احد، تمہارے ساتھ نا آج بالکل ٹھیک ہوا ہے، ولی حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو دونوں کی نوک جھوک شروع ہو گئی۔ بیٹا بس بھی کرو، کب سے لگے ہوئے ہو دونوں باتوں میں؟ سابقہ بیگم نے آتے ہی کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے نوال اور کنزا سے کہا، جو دونوں ایک ہی بستر میں گھسی صبح سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ جی مما، بس اٹھ گئے ہیں، ہم بس فریش ہونے جا رہے ہیں، نوال نے سابقہ بیگم کو جواب دیا۔ بہتر جی، جلدی کرو، کچھ کھا پی لو، اور سابقہ بیگم نے کہا۔ جی بس مما، ہم جا رہے ہیں، تایا ابو کی طرف، وہیں کھائیں گے کچھ، نوال نے جواب دیا، اور سابقہ بیگم باہر کی طرف چلی گئی۔ نوال الماری سے دو ایک جیسے ڈریس نکالے، اس نے ایک کنزا کو تھمایا۔ یار کنزا، میں یہاں تیار ہوتی ہوں، تم جا کر ارمغان بھائی کے روم کے واش روم میں تیار ہو جاؤ، یا پھر جلدی سے چلتے ہیں، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، نوال نے کہا۔ تمہیں کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے سسرال کی بریانی کھانے کی؟ کنزا نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، بہت زیادہ جلدی ہے، اور اب تم چپ کر کے جا کر تیار ہو کر آؤ، جب دیکھو سسرال کے تانے دیتے رہتی ہو سب مجھے، نوال نے کہا۔ خدا کا خوف کھاؤ لڑکی، میں نے کب سسرال کے تانے دیے ہیں میں تمہیں؟ کنزا نے دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ اچھا میری ماں، کبھی نہیں کہا تم نے ایسا کچھ، چلو اب جاؤ اور تیار ہو جاؤ اچھے سے، نوال نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جانے، جب مقابلہ کر نہیں سکتی تو پنگے کیوں لیتی ہو پھر تم؟ کنزا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور جواب سنے بغیر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ بعد دونوں تیار ہو کر کنزا کی پورشن میں چلی گئی۔ جاری ہے۔ آپ لوگ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اس میں تھوڑی سی مسٹیکس ہوئی ہیں مجھ سے، اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ باقی آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، کمنٹ میں میری آواز کیسی ہے۔
اور چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔